भाभी ध्यान से चलें, आयशा धीमे से माही से बोली। ध्यान से ही चल रही हूँ। घूंघट के नीचे से उसकी पुरजोश आवाज आई थी। हानि उसको थामे हल्का सा मुस्कुराई। मैडम कितना खुश होंगी, वो पहले से ही जानती थी। हानि मेरी बात सुने। माँ ये धीमे से बोली। जी भाभी बोलें। हानि मुस्कुराते हुए माही के करीब हुई थी। क्या रूम में आपके भाई भी बैठे हुए हैं? वो हल्के से शर्माते हुए बोली। उसकी शर्मीली आवाज़ सुनते हानि के लबों पर तेजी से मुस्कुराहट फैली थी। नहीं मेरी प्यारी भाभी, भाई अभी कमरे में नहीं है। अभी कमरे में बस आप जा रही हैं, भाई बाद में आएंगे। अच्छा फिर ठीक है। ये सुनते ही माही की जान में जान आई थी। अगर वो कमरे में बैठा होता तो वो अंदर तक जाती और कैसे बैठती, सोच सोच कर ही उसको कुछ न कुछ हो रहा था। अब वो कमरे में नहीं था तो सुकून मिल गया था। मगर उसका मतलब ये नहीं कि भाभी के रात भर भाई कमरे में ही नहीं आएंगे। आप जाके बैठे, थोड़ी ही देर बाद भाई भी आ जाएंगे। वो उसके कान में बोलती उसके हाथों को हल्का सा दबाने लगी। चलो तुम जाओ, भाभी को मैं अंदर खुद बिठा देती हूँ। हानि बाकी लड़कियों को भेजती कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरा गुलाब की पत्तियों से सजा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। वो नरमी से माही को उसकी जगह पर बिठाती खुद उसके सामने बैठी थी। साथ साथ उसने माही का घूंघट भी पलट दिया था। हाँ भाभी, आपने मेकअप नहीं किया? हानि हैरान हुई थी। नहीं, वो अम्मी ने मना कर दिया था। माही अपने हाथों की उंगलियां नोचते हुए बोली। मगर भाभी आज आपकी शादी थी, आपको तैयार तो होना ही था ना? हाँ मुझे तैयार होना था और मैं हो भी रही थी, मगर अम्मा ने डांट कर सारा मेकअप साफ करवा दिया। माही धीरे से बोली। अच्छा मेरी बात सुने, आप खुद अभी थोड़ा सा तैयार हो जाएं भाई के लिए। पहले पहले आप अच्छे से तैयार हो जाएं ताकि भाई आपको आकर देखें तो आप उन्हें तैयार मिले। हानि माही से बोलते खड़ी हुई। हाँ आप ठीक कह रही हैं हानि, हम तैयार हो जाते हैं खुद से। आप हो जाएंगी भाभी या मैं कर दूं? हानि दोबारा बैठते हुए उसे पूछने लगी। मैं हो जाऊंगी खुद से तैयार, मैं कर देती हूँ। वो नरमी से माही को ड्रेसिंग चेयर पर बिठा चुकी थी। साथ साथ वो मेकअप का सामान तरतीब से ड्रेसिंग टेबल पर रखती जा रही थी। इससे पहले कि वो उसका मेकअप शुरू कर देती तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हानि बाजी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। क्यों, क्या हो गया नीलम, जो अम्मी मुझे बुला रही हैं? मुझे तो नहीं पता छोटी बीबी साहिबा, मगर वो जल्दी आपको बुला रही हैं। नीलम जल्दी से कहते कमरे से चली गई थी, जबकि वो मेकअप साइड पर रखती उसके पास आई। भाभी मुझे अम्मी बुला रही हैं, नहीं तो मैं आपका मेकअप कर देती। अब आपको मेकअप करना आता है ना? अब आप एक काम करें, खुद ही मेकअप कर लें। वो माही के कंधे पर हाथ रखती तेजी से बाहर चली गई, जबकि वो आंखें घुमा घुमा कर सारे मेकअप को देखने लगी। मेकअप का नाम तक मैडम को पता नहीं था। भला मेकअप खुद से कैसे करती, मगर हाँ मेकअप करने का शौक बहुत था जो वो अब करने वाली थी। वो हाथ में ब्लश उठाते उसको चारों तरफ से देखने लगी। दूसरे ही लम्हे उसने ब्रश में अच्छे से ब्लश भरते उसको अपने गालों पर फेर दिया। खूबसूरत गाल मिनटों में ही ऐसा खतरनाक मंजर पेश कर रहे थे कि अगर कोई उसको देख लेता तो पहले उसको चुड़ैल ही समझता। उसने खुशी खुशी मजीद ब्लश अपने दोनों गालों पर लगाया। दिल नहीं भरा था इसलिए वो थोड़ा ब्लश अपनी पेशानी और थोड़ी पर भी लगा चुकी थी। अब मैडम खूबसूरत से ज़्यादा सीधा सीधा मज़ाहिया खैस लगने लगी थी। ये उसका क्या करते हैं? लाइंस लाइनर को अपने हाथों में उठाते वो चारों जानिब से लाइनर को देखने लगी। शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था, इसलिए मैडम लाइनर को खोलती अपनी आंखों में भर भर कर लाइनर लगाने लगी। जो आंखें थोड़ी देर पहले समंदर का मंजर पेश कर रही थी, वहीं आंखें इस वक्त किसी चुड़ैल की आंखों से कम नहीं लग रही थी। साथ ही साथ उसने डार्क कलर लाल कलर की लिपस्टिक भी अपने लबों पर लगाई थी। लिपस्टिक लबों पर कम लगती थी, गालों पर ज़्यादा। मैडम साहिबा सीधा सीधा जोकर बन गई थी। अब लग रही हूँ ना मैं असली दुल्हन? काश हानि यहाँ होती तो मैं उसको दिखाती कि मैं कितना प्यारा तैयार होती हूँ। अपने सर पर दुपट्टा डाले खुद को हर जाविये से देखने लगी। उफ अल्लाह, इसको अपना आप इस वक्त कितना प्यारा लग रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा था 101 बार अपनी नज़र उतार ले। दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनते उसने जल्दी से इस चादर को अपने चेहरे पर डाल लिया। चादर की वजह से उसका चेहरा अब अच्छा खासा छुप गया था। हादी उसको इतना बड़ा घूंघट डाले देख बदमज़ा हो गया। वो कमरा लॉक करते कदम कदम चलता उसके पास आया। एक तो पहले ही उसे शादी नहीं करनी थी, ऊपर से दादी जान ने गाँव की ये अनपढ़ गंवार लड़की उसके सर पर डाल दी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो फिर से अमेरिका भाग जाए।
مگر دادی جان اپنی ساری پلاننگ کو کام میں لے آئی، جس کی بدولت ابھی وہ اس کمرے میں تھا۔ تم اتنی گرمی میں اتنا بڑا گھونگھٹ ڈال کر کیسے بیٹھی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ وہ میری امی جی کہتی ہیں کہ دلہا پہلے منہ دکھائی دیتا ہے پھر دوپٹہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، منہ دکھائی دینے کے لیے تو منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ تم تو چھپا کے بیٹھی ہو۔ اچھا تو کیا مطلب میں آپ کو اپنا منہ دکھاؤں؟ تو اور نہیں تو کیا محترمہ، پہلے اپنا منہ دکھاؤ پھر ہی میں تمہیں منہ دکھائی دوں گا۔ اس کی بات پر اس نے ہلکے سے اپنا منہ گھونگھٹ اتار دیا، جبکہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ اتنی زور سے چیخا کہ ماہی نے بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ چیختے چیختے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو چیختے دیکھ ماہی تیزی سے بستر سے اتری۔ میرے قریب مت آنا چڑیل، قریب مت آنا میرے۔ ہیں میں چڑیل؟ وہ صدمے سے پیچھے ہوئی۔ اتنی تو پیاری لگ رہی ہوں میں۔ وہ بستر پر بیٹھتی بری طرح رونے لگی، جبکہ وہ زمین پر بیٹھا ابھی تک چیخے جا رہا تھا۔ یوں ان دونوں کی داستان شروع ہو چکی تھی۔ اب آگے کیا ہونا تھا کیا نہیں، یہ تو آگے ہی معلوم ہونے والا تھا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے چڑیل، ہاتھی بری طرح چلاتے ہوئے اس کی چڑیل کہنے پر ماہی اور زور و شور سے رونے لگی۔ میں چڑیل نہیں ہوں، میں تو آپ کی بیوی ہوں، اس نے روتے روتے ہاتھی کو وضاحت دی۔ چپ کرو چڑیل، تم نہیں ہو میری بیوی۔ پتہ نہیں دادی جان کو بھی کیا دکھاتا ہے اس چڑیل میں جو اٹھا کر نکاح کروا دیا میرا اس سے۔ دفع ہو جاؤ تو میرے کمرے سے، چڑیل نہیں تو۔ میں کیوں دفع ہوں؟ امی کہتی ہے نکاح کے بعد دلہن اور دولہا کا کمرہ ایک ہی ہو جاتا ہے، وہ اسی کمرے میں ساتھ رہتے ہیں اور اسی کمرے میں ایک دوسرے کو بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ اس کی بات پر ہادی کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس چڑیل کو تو میں زندگی بھر دیکھوں نا، پیار تو بہت دور کی بات ہے، اور قسم لے لے میں اس کی بیوی ہوں۔ میں نے ہی تو 3 بار قبولے بولا تھا باہر۔ یا اللہ دادی، وہ ہمت کر کے کھڑا ہوتا اس کے پاس آیا۔ شاید ہی اس کا وہم ہو، اس کا خواب ہو، یہ چڑیل اس کی بیوی نہ ہو۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ کر رکا۔ ماہی بھی اس کی حرکتیں بغور دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھاتا وہ اس کے چہرے کو چھو چکا، مگر اس کو چھوتے ہی وہ یوں چیخا تھا کہ اس کی چیخنے سے بری طرح ڈر کر بستر کی بتی سے لگ گئی۔ چڑیل چڑیل چڑیل، یہ چڑیل میرا خون پی جائے گی، یہ چڑیل میرا خون پی جائے گی۔ پوری طرح چلاتے کمرے سے باہر بھاگ گیا، جبکہ اس کی چڑیل کہنے پر وہ مزید چلا کر رونے لگی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہادی نے سکون کی سانس خارج کی۔ بھائی خیریت تو ہے نا؟ اتنا کیوں چلا رہے تھے؟ کہ کمرے میں کوئی چوہا دیکھ لیا تھا کیا آپ نے؟ چوہا تو نہیں، چڑیل دیکھ لی تھی، ہادی منہ بناتے بولا۔ کیا مطلب بھائی؟ جا کر اس چڑیل کو دیکھو جس کو تم لوگ میرے کمرے میں بٹھا کے آئے ہو۔ ایک بات سنو تم لوگوں کو، اپنے اتنے پیارے بھائی کے لیے وہ چڑیل ہی ملی تھی، اور لڑکیاں کیا مر گئی تھی؟ بھائی خدا کا خوف کریں، ماہی بھابھی بہت پیاری ہیں۔ اچھا بہت پیاری ہے، مجھے کسی چڑیل سے کم نہیں لگی تمہاری بھابھی۔ ذرا جاؤ اور جا کر اپنی بھابھی کے کرتوت دیکھو اندر۔ یا اللہ دادی، کس جنم کا بدلہ لیا ہے آپ نے مجھ سے؟ ہادی اپنے سر پر مکہ مارتا آگے چلا گیا تھا، جبکہ ہانی سوچتی تیزی سے ہادی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بستر کے کونے پر منہ چھپائے ماہی کو روتے دیکھ اس کا دل دکھا۔ اتنی پیاری لڑکی کو بھائی چڑیل کہہ رہے ہیں، بھلا کون لڑکی یہ برداشت کرے گی؟ وہ چلتے ہوئے ماہی کے پاس آئی۔ ماہی بھابھی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور بھائی اتنا کیوں چلا رہے تھے؟ اس کے کہنے پر ماہی نے اپنا چہرہ اٹھایا، جبکہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہانی کے لبوں سے بھی ایک فلک چگاف چیخ جاری ہوئی۔ یہ کیا اشر بنا دیا ہے آپ نے اپنے چہرے کا؟ ہانی اس کے چہرے کو ہاتھوں سے ٹچ کرتے بولی۔ تم نے ہی تو کہا تھا ہانی کہ میں اچھا سا میک اپ کر لوں۔ اب میں نے میک اپ کر لیا تھا، تمہارے بھائی مجھے چڑیل کہہ کر بلا رہے تھے۔ وہ بتاتے پھر سے رونے لگی۔ بھلا دیکھو اتنا تو پیارا میک اپ میں نے کیا ہے، میں کہاں چڑیل لگ رہی ہوں جو تمہارے بھائی مجھے چڑیل کہہ رہے ہیں؟ چھوڑو بھائی کو، پاگل ہے وہ۔ اٹھیں آپ، آئے ہم امید ہو کے آئے۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی ماہی کو اٹھانے لگی۔ میڈم جوکر بن چکی تھی، مگر پھر بھی دعوے سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں پر روکے اس کا چہرہ دھلوانے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کی محنت کے بعد اس کا چہرہ دوبارہ سے کسی چاند کے مانند چمکنے لگا۔ اگر بھائی آپ کو ایسا دیکھتے نا تو کبھی اب کچھ نہیں کہتے۔ ہانی اس کا چہرہ ٹاول سے صاف کرواتی واش روم سے باہر آئی۔ تمہارے بھائی سے میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کو کون چڑیل کہتا ہے؟ اس کا یہ دکھ ابھی بھی تازہ تھا۔ کوئی نہیں نا بھائی نے شاید خواب وغیرہ دیکھ لیا ہو، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ لیٹ جائیں، تھوڑی دیر میں بھائی کو بھیجتی ہوں۔ نہیں،
اب میرے ساتھ تم ہی یہیں سو جاؤ، مجھے تمہارے بھائی کے ساتھ نہیں سونا۔ کیا 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 سمجھایا تھا نا مجھے اماں نے کہ میرا دولہا آئے گا، مجھے پیار کرے گا، مجھے بہت سارا پیار کرے گا، اور تمہارے بھائی نے کیا کیا؟ آئے، مجھے دیکھا، چڑیل کہے اور چلے گئے۔ واہ، مجھے نہیں چاہیے تمہارے بھائی۔ اوہو بھابھی، میں کہہ رہی ہوں نا، بھائی نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ آپ لیٹیں اور خبردار جو آپ نے کوئی بھی میک اپ اپنے منہ پر لگایا تو میک اپ کرنا ہوگا تو آپ مجھے بلا لیں گی، خود سے کچھ بھی نہیں کریں گی، سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہاں نہیں کری، میں ویسے ہی بہت تھک گئی ہوں۔ وہ بستر پر لمبا لمبا ہو کر لیٹ گئی۔ ہانی سکون کی گہری سانس بھرتے اسے کمرے سے باہر آئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس کے لبوں سے کسی فوارے کی مانند ہنسی نکلی تھی۔ اپنے بھائی کا دکھ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ ہادی کا چہرہ یاد کرتے ہی دوبارہ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ دونوں میاں بیوی پاگل تھے، بے تحاشا پاگل۔ ایک تو اندر وہ چڑیل اور باہر یہ مچھر، دونوں نے ہی میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کیا ضرورت تھی مجھے امریکہ سے یہاں آنے کی؟ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا نا کہ دادی میری شادی چڑیل سے کروا دے گی تو میں ساری عمر وہیں امریکہ میں رہتا۔ وہ اپنے گال کو جاتا صوفے پر کروٹ بدل گیا۔ مچھروں نے اس کی حالت ٹائٹ کر دی تھی۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کمرے میں جائیں۔ ہانی کا بازو ہلاتے بولی۔ مجھے نہیں جانا، چڑیل کے پاس تم ہی جاؤ، اور تم ہی جا کر اس چڑیل کے ساتھ سو جاؤ۔ بھلا اتنا پیارا ہو کے میرے لیے یہی ملی تھی تم لوگوں کو؟ اوہو بھائی، آپ پہلے جیسا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ جائیں اور جا کر سکون سے سو جائیں۔ مجھے نہیں دیکھنا اس جنگلی چڑیل کا چہرہ، خون پی جائے گی میرا اگر میں اندر گیا تو۔ اوہ بھائی، ایسا نہیں ہوگا، آپ اندر چلے جائیں۔ اگر تم نے اتنا شوق ہے نا تو تم چلی جاؤ، میں تو نہیں جا رہا۔ اچھا چلیں پھر، آپ کی مرضی۔ وہ جمائی لیتی تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آج کا دن ویسے بھی بہت تھکن بھرا تھا اور دونوں میاں بیوی نے اسے ویسے بھی بہت تھکایا تھا۔ آنکھوں میں نیند بھری تھی، مگر جگہ کم اور مچھروں کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ آدھی رات اس کی کروٹ بدلنے میں ہی گزر چکی تھی۔ وہ صوفے پر زور سے مکہ مارتا دوبارہ سے کروٹ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ لگتی، ٹک ٹک کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ زبردستی اپنی آنکھیں بند کرتا سونے کی بھرپور ایکٹنگ کرنے لگا۔ دادی جان اس کو صوفے پر لمبا لمبا پڑے دیکھ غصے میں آ گئی۔ رات ہی اس کی شادی کروائی تھی اور ابھی وہ یہاں پڑا تھا۔ ان کو برداشت نہیں ہوا، وہ اپنی لاٹھی اٹھاتے اس کے پیروں پر مار گئی۔ ہادی در سے چیختا کھڑا ہوا۔ اوئے لڑکے، کل رات میں نے تیری شادی کروا دی، تجھے اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ دادی، آپ نے میری شادی کروائی تھی اس چڑیل سے، آپ کو کیا دکھا تھا اپنے پوتے کے لیے اس چڑیل میں؟ دادی، وہ کوئی لڑکی نہیں، وہ جنات ہے، وہ عصیب ہے، وہ میرا خون پی جائے گی۔ اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے تو لڑکے؟ میری چاند سی بہو کو تو جنات کہہ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی تجھے؟ دادی، اس کے گھر والوں نے آپ کے ساتھ گیم کر دیا، دکھائی کوئی اور دے کوئی دی، اور جا کر دیکھ لیں، خود نہ ڈر گئی تو میرا نام بدل دیے گا۔ خدا کی قسم، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ وہ رخسانہ بیگم کو اپنا رونا دھونا سنانے لگا۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ابھی دیکھ لیتے۔ ہانی، او ہانی۔ جی دادی جان۔ وہ بوتل کی چین کی طرح حاضر ہوئی۔ ذرا جا اور جا کر اسے لے کر آ۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرے بھائی کا، کہہ رہا ہے کہ وہ عصیب ہے، خون پیتی ہے لوگوں کا۔ اس کی بات پر ہانی کے لبوں نے مسکراہٹ آئی۔ جی دادی، میں لے کر آتی ہوں۔ اگلے 15 منٹ میں وہ ماہی کو لیے نیچے اتری۔ دادی جان کے خوف سے ماہی میڈم نے سر پر دوپٹہ لے لیا تھا۔ صابن سے دھلا چہرہ اب نکھرا نکھرا شفاف دکھ رہا تھا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے والی میڈم چڑیلوں سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ السلام علیکم دادی۔ نیچے اترتے اس نے ادب سے دادی جان کو سلام کیا۔ چہرہ موڑے ہادی کی اس کی آواز سن کر امپریس ہوا تھا۔ چڑیل کی آواز تو اچھی ہے، دل میں اس نے خود سے کہا۔ ہاں، چڑیلوں کی آواز تو اچھی ہوتی ہے۔ دیکھ ذرا، یہ ہے تیری چڑیل جسے تو چڑیل کر رہا ہے۔ دادی جان اس کے کندھوں پر چماٹ مارتے بولی۔ جی تو اور نہیں تو؟ وہ مڑتا، اس سے پہلے کہ کچھ اور بولتا اس کا چہرہ دیکھتے اس کے الفاظ غائب ہو گئے تھے۔ دادی، یہ کون ہے؟ اس کو اپنے ہی الفاظ اس وقت اجنبی لگے۔ اس کی بات سنتے دادی جان اور ہانی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی، یہ آپ کی وہی چڑیل ہے جو لوگوں کے خون پیتی ہے؟ ہانی کی بات پر ماہی نے ناراض نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ ہادی اس کا چہرہ دیکھتے بے یقین تھا۔ رات کو تو وہ واقعی کوئی گنجی چڑیل لگ رہی تھی، اس وقت وہ کسی آسمان سے اتری حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دادی، وہ اصل میں شاید میں نے رات میں کوئی خواب۔ ہادی بات بنانے لگا، مگر جب
चिड़िया चुग जाए, खेत तो बांध बनाने का भला क्या ही फायदा। दादी जान नाराजी से उठती अपने कमरे में चली गई थी, जबकि माही भी उसको घूरती तेजी से ऊपर की जानिब चली गई, जबकि वो अपने बालों पर हाथ फेरता वहीं बैठा रह गया। ये उसके साथ कैसा मजाक हुआ था, उसे समझ ही नहीं आई। हानि, ये क्या वाकई वही थी? जी भाई, ये माही भाभी ही थी। वो मैडम को मेकअप नहीं करना आता, मेरे कहने पर उन्होंने कैसा भी मेकअप कर लिया। अब मुंह धोकर आई हैं तो आप लोगों ने देखा है। वैसे भाई, क्या सोच में ये लोगों का खून पीती है? हानि इसके बराबर बैठी उसे चिढ़ाने लगी। उठो तुम, बहुत रात हो गई, जाओ और जाकर सो जाओ। और खबरदार मुझसे कोई फजूल बात की तो। वो उसका हाथ पकड़ खड़ा कर चुका था। हानि उसको देखती हंसते हुए वहां से चली गई, जबकि वो अपने बालों पर हाथ फेरता सोफे पर लंबा लंबा होकर लेट गया। बेगम साहिबा जैसे उसको देखकर गई थी, आंखों से ही मालूम हो रहा था कि आज की रात वो उसको कमरे में नहीं घुसने देगी, और आज रात उसको मच्छरों के साथ यहीं सोना था। क्या ही ज़रूरत थी तुझे हादी उसको देखकर यूं चिल्लाने की? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी अपनी। वो भी क्या सोचती होगी कि उसका शौहर इतना डरपोक। हादी तू भी ना। वो खुद को बुरा भला कहते करवट बदलने लगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वो सो चुका था। आज तो सुकून से सो गया था, मगर कल खून पीने वाली मैडम उसको इतनी सुकून से नहीं सोने देने वाली थी। अभी उसे सोए 15 मिनट ही हुए थे कि किसी मनहूस मच्छर ने दोबारा उसे काट कर उठा दिया। वो अपने गालों को सहलाता उठकर बैठा। इतनी देर में इतना तो उसे मालूम हो ही चुका था कि आज की रात वो यहाँ नहीं सो सकता। अगर सो जाता तो सुबह तक मच्छर उसे भून देने वाले थे, और अमेरिका पलट नौजवान अपने साथ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो खड़े होना अपने बालों को संवारने लगा। मैं भी देखता हूँ कैसे मच्छर कमरे के अंदर नहीं घुसने देती। आखिर को अमेरिका पलट नौजवान हूँ, मैं देखता हूँ कि उसे मुझे अंदर नहीं घुसने देती। वो अपना तकिया बगल में दबाते तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। लॉक को घुमाते उसने सुकून की सांस ली थी। वो दोबारा खोलकर दरवाजे को अंदर दाखिल हुआ। सामने ही माही को बिस्तर पर बैठे देख उसके कदम वहीं रुक गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माही तीखे लहजे में बोली। मैं वो सोने आया हूँ। वो खुद को संभालते मजबूत लहजे में बोला। आज की रात आप यहाँ नहीं सो सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं सो सकता? उसने माही को देखते तंजिया लहजे में पूछा। क्योंकि आपने मुझे चुड़ैल कहा था और बहुत कुछ और भी कहा था, इसलिए आपकी ये सज़ा है कि आज रात आप कमरे में नहीं सोएंगे। वो हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगा। इसी के कमरे से उसे बड़ी महारत से निकाल रही थी। मैडम जी, शायद आप भूल रही हैं कि ये कमरा आपका नहीं, मेरा है। बिल्कुल, मुझे याद है ये कमरा आपका है, मगर इसके साथ साथ अब ये कमरा मेरा भी है, और जो आपने किया है इसकी यही सज़ा है कि आप बाहर सोएंगे। नहीं तो एक काम करें, आप ज़मीन पर सो जाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं यानी अमेरिका पलट नौजवान अब ज़मीन पर सो। वो अपनी जानिब इशारा करते तेज़ लहजे में बोला। बिल्कुल, आप अमेरिका पलट नौजवान ज़मीन पर सोएं। मैं नहीं सो रहा, मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम मुझे ज़मीन पर सुलाती हो। वो उसको घूरता बिस्तर पर आकर बैठा। ठीक है, फिर मैं दादी जान को कहकर आती हूँ कि आप मुझे फिर से चुड़ैल कहकर और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। वो छलांग मारकर बिस्तर से उतरती दरवाजे की जानिब भागी थी। नहीं नहीं, रुक जाओ मेरी माँ। दादी की लाठी अभी तक पैरों में दर्द कर रही है। ये जाकर दादी जान को बता देती तो दादी ने तो उसको ज़िंदगी ही बर्बाद कर देनी थी। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, मगर प्लीज़ दादी जान को कुछ मत बताना। वो असल में उनकी तबीयत नहीं सही ना। वो खिसियाना होते सफाई देने लगा। गुड, वेरी गुड, समझदार हैं आप। वो वापस आती एक पुराना सा तकिया और कंबल निकालते ज़मीन पर फेंक चुकी थी। चुपचाप ये लें और ज़मीन पर सो जाए। वो मच्छरों के बारे में सोचते रोने वाला हो गया। बाहर से जान छुड़ाकर जिस चीज़ के लिए अंदर आया था, अंदर भी वही चीज़ अब कसरत से मिलने वाली थी। वो ज़मीन पर लेटते सोने की कोशिश करने लगा, मगर भला अमेरिका पलट नौजवान को ज़मीन पर नींद आ सकती थी? अचानक ही जोर से हवाएं चलने लगी। हवेली के बाहर बरगद का दरख्त तेज हवाओं की वजह से हिलने लगा। इसकी खौफनाक आवाज़ सुनते माही, जो सोने ही लगी थी, खौफ से जागी। हादी! इसकी खौफजदा आवाज़ सुनते हादी खौफजदा हुआ। क्या हुआ है? वो तेज लहजे में बोला। वो हमारे कमरे के बाहर कोई है। वो खौफ से कांपती धीमे से बोली। कोई नहीं है। वो करवट बदलता गहरी सांस भरकर रह गया। अभी थोड़ी देर पहले खुद चुड़ैल बनी हुई थी और अब कह रही थी कि कमरे के बाहर कोई है। मैं कह रही हूँ ना हादी, कोई है बाहर। वो फिर से खौफजदा होती बोली। और मैं भी कह रहा हूँ ना, कोई नहीं है बाहर। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। अपना दुपट्टा कंधे पर डालती बिस्तर से नीचे उतरी। जल्दी जल्दी में नीचे लेटा हादी उसे नजर नहीं आया था, जिसकी बदौलत अब वो पूरे कद समेत हादी के ऊपर जुबान थी।
کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ وہ اس کے بالوں کو اپنے منہ سے ہٹاتا تیز لہجے میں بولا۔ وہ میں کھڑکی کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، اس کے خوشبودار بال دوبارہ سے ہادی کے چہرے پر آ کر گرے، اور اب کی دفعہ کچھ ایسا تھا جس میں ہادی کو کچھ بھی بولنے سے قاصر کر دیا۔ اس کے اوپر جو پڑی تھی وہ اور کوئی نہیں، اس کی بیوی تھی۔ وہ حق رکھتا تھا اس کے اوپر۔ پھر بھی وہ دونوں کتنا دور تھے نا، دونوں کے اوپر ہی اس وقت جیسے کوئی تلسم جاری ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے بال میں اپنے چہرے سے ہٹاتا اس کو اپنے برابر اپنے بازو پہ لٹا چکا تھا۔ اب بتاؤ، اب کوئی ہے باہر؟ اس کے کان میں دھیمے سے بولا۔ ماہی اپنی دھڑکتے دل کو سنبھالتے زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دل کی دھڑکن سے وہ نظریں چرا رہی تھی، مگر دل دھڑک دھڑک کر بتا رہا تھا کہ وہ شخص ساتھ تھا تو ڈرنے کی کیا ضرورت۔ ویسے تم خود چڑیل لو، تمہیں بھی تو بھوتوں سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا شرارت سے بولا۔ بالکل لگتا ہے، آپ جیسے بھوتوں سے ڈر لگتا ہے، وہ بھی چبا چبا کر بولی۔ اگر ڈر نہیں لگ رہا ہوتا تو ہادی کو چھوڑ کر ابھی اوپر چلی جاتی، مگر ڈر لگ رہا تھا، اس لیے جو بھی کرنا تھا یہیں رہ کر کرنا تھا۔ اچھا ابھی چھوڑ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، بہت رات ہو گئی، صبح دیر سے اٹھیں گے تو سب پتہ نہیں کیا کیا سمجھے۔ وہ اس کے سر کے نیچے اپنا بازو سیٹ کرتا شرارت سے بولا۔ وہ گلابی ہوتی مسکرائی۔ وہ اس کو مسکراتے دیکھ مسکراتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب گہری نیند سو رہے تھے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ دونوں وجود ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ تقدیر ہلکا سا مسکراتے واپس لوٹ گئی۔ اب کہانی بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا کیونکہ شروعات ہو چکی تھی۔ قبر رکھ کر جانے کی وجہ سے صبح کی کسی پہر ہادی کی آنکھ کھلی۔ وہ بیزار ہوتا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس کو اپنے بازو پر سوئی ماہی کا خیال آیا۔ ماہی کا چہرہ دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات کی چڑیل صبح کی ہور لگ رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سیٹ کرتا اس کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ماہی مزید مضبوطی سے اس کے قمیص کو تھام گئی۔ مت کریں ہانی، سونے دے مجھے۔ اس کے منہ سے ہانی کا نام سن اس کے لبوں سے ہنسی نکلی تھی۔ میڈم، یہاں ہانی نہیں، آپ کا بھوت ہے جس کے بازو پر ساری رات سو کر آپ درد کر چکی ہیں۔ وہ اس کے کان میں ہلکے سے کہتا مسکرایا، جبکہ وہ اس کی آواز سنتی پٹ سے آنکھوں کو کھول دی۔ ہادی کو اپنے اتنے قریب دیکھتے وہ کسی چھلاوے کی مانند اس سے دور ہوئی تھی۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کو لال ٹماٹر کیے جا رہا تھا۔ رات میں تو مجھے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی اور پھر میرے ہی پاس آ گئی۔ اب وہ اس کو چھیڑتا مسکرا رہا تھا۔ تو آپ بھی تو بار بار مجھے چڑیل چڑیل کہہ رہے تھے، کتنی بے عزتی ہوئی رات میری۔ اب کی دفعہ وہ سچ مچ ناراض لگتی تھی۔ ہادی بھی شرمندہ ہوتا اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ آئی ایم سوری رات کے لیے، اب دیکھا جائے تو میری غلطی بھی نہیں تھی۔ تم نے رات میک اپ ہی اتنا خوبصورت کیا تھا کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ تمہیں دیکھ کر چڑیل ہی کہتا۔ اس کی بات پر ماہی نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے کیا معلوم تھا تم اتنی بڑی آرٹسٹ ہو۔ اب کی دفعہ وہ اپنی مسکراہٹ کو بمشکل کنٹرول کرتا ہلکے سے بولا، میں کوئی آرٹسٹ نہیں ہوں۔ وہ ہانی نے مجھے کہا تھا کہ اس لیے میں آپ کے لیے تیار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازے پر ہوتی دستک نے ان دونوں کو ہی چونکایا۔ کون ہے ہادی؟ بلند آواز میں بولا۔ بھائی میں ہوں ہانی، جلدی سے نیچے آ جائیں، دادی اماں آپ دونوں کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں اور آج صبح سے ہی ان کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اس لیے جلدی آئیے گا۔ وہ دروازے سے ہی کہتی دوبارہ سے نیچے بھاگ گئی تھی، جبکہ دادی جان کا نام سنتے ہی ہادی کو اپنے پاؤں پر لاٹھی کا احساس ہوا۔ ایک تو یہ دادی جان صبح بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ ماہی تیزی سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب گئی تھی۔ ماہی جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ اور خبردار جو تم نے کوئی بھی میک اپ اپنے منہ پر لگانے کی کوشش کی۔ وہ اس کو جلدی بتاتا تیزی سے باتھ روم بھاگ گیا، جبکہ ماہی اس کو گھورتے اندر چلی گئی تھی۔ جبکہ 15 منٹ بعد تقریباً دونوں میاں بیوی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ دادی اپنے چشمے کی اوٹ سے ان دونوں کو گھورنے میں مصروف تھی۔ آج اتنی دیر کیسے ہو گئی ہادی؟ دادی جان تیز لہجے میں بولی۔ دادی وہ ہم دونوں کی آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی، وہ ماہی کو دیکھتا شرمندہ لہجے میں بولا۔ اور آنکھ دیر سے کھلی دادی؟ وہ میں رات دیر سے سویا تھا نا۔ ہاں ساری رات اگر صوفے پر لیٹ کر مچھر مارو گے تو دیر سے ہی سو گے، وہ ہادی کو شرمندہ کرتے بولی۔ چلو ماہی بیٹا اپنے شوہر کو ناشتہ نکال کر دو، دادی نے سختی سے ماہی کو حکم دیا۔ ماہی ہادی کے لیے پلیٹ میں ناشتہ نکالتی ہانی کی جانب دیکھنے لگی۔ ہانی اپنے بھائی سے کہو یہ پراٹھا لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چڑیل ان کا پراٹھا بھی پی جائے۔ اس کی طنز پر دادی اور ہانی کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ ہادی پوری طرح کھسیانے اس کے ہاتھ سے پراٹھا لے چکا تھا۔ میڈم جی رات تو صحیح ہو گئی تھی،
اب پتہ نہیں کس چیز کا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ وہ پراٹھے کے نوالے توڑتا کھانے لگا، ساتھ ساتھ وہ ماہی کو بھی دیکھ رہا تھا جو مزے سے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ گلابی چہرے پر اس وقت بے حد نور موجود تھا۔ وہ پراٹھا ختم کرتے ہی اپنے چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ ماہی بیٹا، ناشتہ کر کے اچھے سے تیار ہو جانا، آج گاؤں کی عورتیں تمہیں دیکھنے آئیں گی۔ تیاری کی بات سنتے ہادی کے لبوں سے چائے کسی فوارے کی مانند باہر آئی تھی۔ ہانی اس کو یوں دیکھتے اپنا منہ چھپائے ہنس پڑی۔ ٹینشن نہ لے بھائی، اب کی دفعہ بھابھی کو میں تیار کروں گی، اور زیادہ نہ سوچیں کس قسم کا ہارٹ اٹیک آپ کو نہیں آئے گا۔ ہانی کی بات سنتے وہ پرسکون ہوتا دوبارہ سے چائے پینے لگا، جبکہ ماہی غصے سے ناشتہ چھوڑ چکی تھی۔ اس کا یہ سب کرنا بھی ماہی کو اپنا مذاق ہی لگ رہا تھا۔ وہ خون رنگ نگاہوں سے ہادی کو دیکھتی اپنے ہاتھوں کا مکہ بناتے ٹیبل پر ہلکے ہلکے مکے مارنے لگی۔ ہلکی اس لیے مار رہی تھی کہ اگر زور سے مارتی تو ہاتھوں میں چوٹ لگ جاتی، اور وہ آج کے دن اپنے ہاتھوں میں چوٹ نہیں چاہتی تھی۔ ہادی اس کی گھرتی ہوئی نگاہیں محسوس کر بری طرح کھانسنے لگا۔ نہیں دادی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ میری بیگم خود بھی بہت اچھا تیار ہوتی ہے، اگر وہ خود سے بھی تیار ہو جائے تو مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ اور نظریں چرائے تیز لہجے میں بولا۔ دادی اور ہانی اس کی بات سنتے دوبارہ سے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس کا یہ امریکہ پلٹ پوتا کسی سے ڈرتا نہیں تھا، اگر کسی سے ڈرتا تھا تو ایک وہ تھی، اور ایک وہ جو کل آئی تھی، اور اس کو ایسے ڈرتے دیکھ دادی جان اور ہانی کو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ جی جی بھائی، ہم آپ کی یہ بات سمجھتے ہیں۔ ہانی مسکراہٹ دباتے بولی۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے ہادی اپنی چائے کا کپ وہیں چھوڑتا تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہاں رہتا تو دادی، بہن اور بیگم چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس سے اچھا یہی تھا کہ عزت سے وہاں سے اٹھو اور نکل لو۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر آتا سکون کی گہری سانس لینے لگا۔ اب باہر جا کر تھوڑے مزے لیتا ہوں، ان عورتوں نے تو مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے تیزی سے باہر بھاگ گیا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ حویلی واپس آیا۔ ان 4 گھنٹوں میں بھی اس سے ہال اٹھ رہے تھے کہ اگر ہانی نے بھی اسے کل کی طرح چڑیل ہی بنایا تو پورے گاؤں میں اس کی عزت کا فالودہ بن جائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے کبھی وہ اپنی عزت پر فاتح کا پھونک رہی تھی، کبھی اپنی ہی عزت کے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آدھے سے زیادہ دن باہر گزار کر اب وہ بلاخر حویلی آ ہی گیا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے حویلی کے اندر قدم رکھا۔ 9 عمر بچیوں کو گارڈن میں بھاگتے دیکھ اس کا منہ بن گیا تھا۔ یہ گاؤں والے اب تک نہیں گئے، لگ رہا ہے بیگم صاحبہ چڑیل بن کر سارے گاؤں کا تماشا دکھا رہی ہیں، اسی لیے تو 4 گھنٹے بعد بھی یہ نہیں گئے۔ منہ بناتا جھولے پر آ کر بیٹھا، اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگر وہ واقعی چڑیل بنی ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اس کے دوست اس کا بہت مذاق اڑاتے۔ سوچ سوچ کر اسے ہال اٹھنے لگے تھے۔ اندر سے ہنسی کی آواز آئی جن میں اس کی آواز شامل تھی۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر منہ بنا کر رہ گیا۔ لگ رہا ہے میری عزت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ چل ہادی، واپس امریکہ بھاگنے کی تیاری کر۔ وہ سوچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نظر دیکھوں تو چڑیل میڈم آج دیکھ کیسی رہی ہیں؟ وہ قدم قدم چلتا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ لڑکیوں کا ڈھیر تھا جو ڈرائنگ روم میں جمع تھا۔ صرف لڑکیاں ہی نہیں، وہاں بڑی عمر کی عورتیں، چھوٹی عمر کی بچیاں، ہر طریقے کی عورتیں برجمان تھیں۔ ان کے ساتھ ہی ہانی کو بیٹھے دیکھ اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ ایک کونے میں اسے دادی جان بھی نظر آئی تھی، مگر جیسے دیکھنے کے لیے وہ یہاں کھڑا ہوا تھا وہ اب تک نہیں دکھی۔ ایک دم اس کی نظر صوفے پر بیٹھے اس دمکتے ہوئے وجود پر پڑی۔ سبز رنگ کی فراک پہنے دوپٹے کو طریقے سے اپنے سر پر پھیلائے وہ واقعی اس وقت کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورت سا میک اپ اس کے چہرے پر ہوا تھا، لال لپسٹک نے یاقوتی لبوں کو نکھار دیا تھا، باقی کا کام جولری نے کر دیا۔ اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ رات اس کا چڑیلا والا روپ دیکھا تھا، صبح اس کا حوروں والا روپ دیکھا تھا، اور اب وہ اس کا پریوں والا روپ دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کتنے روپ تھے میڈم کے جو اس کے سامنے ابھی آنے باقی تھے؟ وہ وہی کھڑے کھڑے اسے دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹائے۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ کل رات جو شادی عذاب لگ رہی تھی، اس وقت وہی شادی خوبصورت سے خوبصورت ترین لگنے لگی۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں ساری محبت بھرے ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی کو بھی شاید اندر بیٹھے کسی کی نظروں کا احساس ہو گیا۔ وہ بری طرح بے چین ہوتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی اسے پیچھے سے ہانی کی آواز آئی۔ بھائی، مانتی ہوں کہ بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کھڑکی سے ہی لٹک جائیں۔ اس کی بات پر وہ چونکتا مڑا۔ نہیں نہیں ہانی، میں تمہاری بھابھی کو تھوڑی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بس دادی جان کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں ان کی طبیعت تو نہیں خراب۔ جی جی بھائی، مجھے معلوم ہے آپ کس کی طبیعت دیکھ رہے تھے۔
اندر ہانی شرارت سے بولی۔ وہ بری طرح سرخ ہوتے کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چول مار چکا تھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کیا ہی ضرورت تھی دیوانوں کی طرح میڈم کو ایسے دیکھنے کی۔ بس تھوڑی دیر میں کھانا کھا کر گاؤں کی عورتیں چلی جاتی، پھر آپ جتنا وقت چاہیں بھابھی کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ اور ہاں بھائی، آج کل والی بات کا کوئی ذکر مت کریے گا، ورنہ آپ کو معلوم ہے نا ہماری بھابھی میڈم کیسی ہیں۔ ہانی کی بات پر وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ صبح جس بات پر کھسیا رہا تھا، ابھی اس کی بات کو یاد کرتے اسے ہنسی آ رہی تھی۔ میڈم نے بولا بھی تو ایکونگ ڈائلاگ، ہانی اپنے بھائی سے کہو کہ یہ پراٹھا کھا لے، نہیں تو یہ چڑیل ان کا پراٹھا پی جائے گی۔ اس کا فکرہ یاد کرتے ہی ہادی کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میڈم جی کی تعلیم اتنی نہیں تھی تو کیا ہوا، زبان اس کی تعلیم سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ وہ واپس جھولے پر جا کر بیٹھے جھولنے لگا۔ اپنی بیگم کی یاد آئی تو کاش وہ بھی یہاں اس کے ساتھ ہوتی تو اس ٹھنڈی ہوا میں جھولے لینا اور سادہ خوبصورت لگتا۔ وہ آنکھیں بند کرتا ماہی کو یاد کرنے لگا۔ میڈم کا ہرا بھرا روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ پٹ سے اپنی آنکھوں کو دوبارہ سے کھول چکا تھا۔ اتنی جلدی وہ میڈم کے داموں میں نہیں پھنسنے والا تھا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ دام میں تو وہ پھنس چکا تھا۔ وہ ماہی کے بارے میں سوچتا دوبارہ سے مسکرانے لگا کہ رات کی باتیں، اس کی صبح کی باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں، ساری باتیں اس کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی پاگل تھی مگر بہت ہی اچھی تھی۔ دادی جان پر اسے پیار آیا تھا۔ کل تک جس شادی کو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، آج اس شادی سے خوش تھا، بے تحاشا خوش۔ بھائی، دادی بلا رہی ہیں آپ کو۔ ہانی کی آواز سنتے اس نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا، ساتھ ہی اس کا منہ بھی بن گیا۔ مچا رہی ہے عورتیں، مجھے تھوڑا بھی سکون لینے دے۔ وہ ہڑبڑاتا جھولے سے اٹھتا تیزی سے اندر کی جانب چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظروں نے ماہی کو ڈھونڈا۔ صوفے پر بیٹھی عورتوں کے ساتھ ہنسی ماہی کو دیکھ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میڈم جی اپنے جتنے روپ دکھا چکی تھی، اتنے رویوں کے ساتھ بھی اب وہ اس کو منظور تھی۔ ارے آ گئے دلہے میاں، آ گئے، ایک لڑکی بہت زور سے چلائی۔ بیچارہ ہادی اندر داخل ہوتے گھبرا گیا۔ دادی جان نے اینک کے نیچے سے ہادی کو جھپر کر گھورا۔ ان کے گھورنے پر وہ مزید کھسیانہ ہوتا ڈرائنگ روم سے کھسکنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو میاں؟ جس کام کے لیے بلایا تھا وہ تو کرتے جاؤ۔ دادی جان کی کڑک آواز سنتے ہادی کو اپنے پیروں میں درد محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ دادی تمام گاؤں والوں اور اس کی بیوی کے سامنے اپنی چھڑی کا کرتب دکھاتی، وہ خود ہی سیدھا ہوتا واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ جی دادی بولیں، کہاں تھے تم 4 گھنٹے سے؟ دادی جان چائے کی چسکی لیتے بولی۔ دادی جان وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، باہر کافی سوچنے کی بعد اس کو بہانہ مل ہی گیا، اور ویسے بھی غصہ اچھی تو کہہ رہا تھا، اتنے گھنٹے تو وہ واقعی اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ آج تمہاری شادی کا دوسرا دن ہے، تمہیں اپنی بیگم کے ساتھ ہونا تھا اور تم اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ دادی جان کو غصہ ہی آ گیا۔ جی وہ دادی جان، آپ نے ہی کہا تھا کہ آج ماہی بزی ہوگی، اور نظریں چراتا بولا۔ کوئی نہیں بھائی، جھوٹ نہ بولے ہیں۔ ہانی چائے کی کیٹلی لی، اندر داخل ہوئی۔ بھائی کوئی باہر نہیں گھوم رہے تھے، بلکہ بھائی ڈر رہے تھے۔ ہانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ ہیں ڈر کس سے رہا تھا تو لڑکے؟ دادی جان کو اس کے لڑکا ہونے پر شرم آئی۔ ارے دادی جان، بھائی اس لیے ڈر رہے تھے کہ کہیں بھابھی پھر سے خود تیار نہ ہو جائے اور بھائی کو پھر ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، اس لیے بھائی غائب ہو گئے تھے۔ ہانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر وہاں بیٹھی دادی کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ ماہی ہادی کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ ہانی، وہ اچانک ہی تیز لہجے میں بولا۔ بھائی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ہانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ دیکھ کر ماہی کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ امریکہ پلٹ نوجوان اس سے ڈر رہا تھا، اس کو بھی ہنسی آئی تھی۔ اس کو ہنستے دیکھ ہادی کی جان میں جان آئی تھی۔ چلیں دادی، پھر میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائنگ روم سے نکلتا، عورتوں کی آوازوں نے اسے روک لیا۔ ارے دلہے میاں، اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ ذرا یہاں تو آؤ، دلہن کو تو دیکھ رہے ہیں، ساتھ تمہیں بھی دیکھ لیتے ہیں، آ جاؤ۔ منہ بناتا ماہی کے برابر آ کر بیٹھا۔ چلو دلہن رانی، اب بتا ہی دو کل کی کوئی خوبصورت سی بات۔
جہاں عورتوں کے کہنے پر سب مسکرائے تھے وہیں ہادی کے ہوش اڑ گئے۔ صبح سے لے کر اب تک، بلکہ رات سے لے کر اب تک میڈم وقفے وقفے سے اس کو کئی سارے تانے دے چکی تھیں، اور اب وہ دوبارہ رات کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بتاؤ بتاؤ دلہن رانی، شرماؤ مت، ایک اور لڑکی تیز لہجے میں بولی۔ ہادی نے نظر گھما کر ماہی کو دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظروں میں ماہی کو منع کیا، مگر ماہی میڈم کسی کی سن لیں یہ کم سے کم اس جنم میں نہیں ہو سکتا تھا۔ کل کی کوئی ایسی خاص یاد تو نہیں ہے؟ ہاں مگر ایک چیز ہے جو مجھے عمر بھر یاد رہے گی، وہ ہادی کو دیکھتے سخت لہجے میں بولی۔ ہادی اپنا چہرہ تھام کر رہ گیا۔ میڈم ایسے نہ صحیح، مگر ویسے اس کی عزت کا فالودہ نکالنے ہی والی تھی۔ کل میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں چڑیل ہوں، میں بھوت ہوں، میں ڈائن ہوں، اور ہاں میں خون بھی پیتی ہوں، وہ ہادی کو گھورتے ہوئے بولی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ساری عورتوں کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکلا، جبکہ دادی اور ہانی بھی ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ وہ ماہی کو گھورتا صفحے سے اٹھا۔ ارے ارے دلہے راجا، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو آئے ہو، ایک لڑکی اونچی آواز میں بولی۔ جا رہا ہوں میں، مزید یہاں بیٹھوں گا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا، وہ ماہی کو گھورتے ہوئے بولا۔ جانے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ چڑیل واقعی اس کا خون پی جائے، وہ بھی ہادی کو گھورتے ہوئے بولی۔ ہادی گہری سانس بھرتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہاں بیٹھی تمام عورتوں کو دوبارہ سے ہنسی کا دورہ پڑا۔ ان کو ہنستا دیکھ ماہی بھی ہنسنے لگی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، کل جو بھی ہوا تھا کل تک تو صحیح تھا، مگر آج یاد کر رہے تھے تو ہنسی آ رہی تھی۔ ہادی اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے اپنے جوتوں کو اتارتا بستر پر گرا۔ کل ساری رات میڈم نے زمین پر سلایا تھا، آج صبح سے اٹھ کر وہ تب سے خواری میں مصروف تھا۔ تھکن سے اس کا جوڑ دکھ رہا تھا، مگر مجال ہے کہ اس کی بیوی کو اس کا ذرا بھی ہوش آیا ہو۔ وہ منہ بناتا تکیے کو اپنے سینے کے ساتھ چپکا چکا تھا۔ وہ ابھی نہیں تو کیا ہوا، تمہارا تکیہ تو ہے نا؟ وہ اس پر اپنا چہرہ رکھتا اس کا خوبصورت خوشبو محسوس کرنے لگا۔ تھکن سے وجود دکھ رہا تھا، وہ سونا چاہتا تھا مگر وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ اس کو اس وقت اپنی چڑیل چاہیے تھی، جو اس کے لیے چڑیل بھی تھی، جو اس کے لیے حور بھی تھی، اور جو اس کے لیے پری بھی تھی۔ کہاں سوچے گی میرے بارے میں؟ نیچے مزہ آ رہا ہے میڈم کو، اب نیچے ہی رہے گی۔ سارے گاؤں والوں کی نظر میں میری عزت کا جنازہ نکال کے میڈم اب بھی نیچے بیٹھی ہے۔ سوچ بھی نہیں رہی کہ اوپر جا کر شوہر کی تھوڑی خیریت ہی پوچھی جائے۔ وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑتا بستر پر کروٹ بدلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی، مگر اب بھی اسے اپنی چڑیل کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی۔ حویلی میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ گاؤں کی تمام عورتیں کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کے لیے جا چکی تھی۔ ہانی، دادی اور ماہی اب بھی کسی نہ کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔ جاؤ بہو، اب میرے پوتے کے پاس بھی چلی جاؤ، جتنی بے عزتی ہم سب نے مل کر اس کی کر دی ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا پوتا اوپر غصے سے ابل رہا ہوگا۔ دادی جان، ابلنے دیں تھوڑا اپنے پوتے کو بھی، کل رات چڑیل کہہ کر میرے خون کو بھی انہوں نے اتنا ابالا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا کل 2-3 کلو خون تو سڑ ہی گیا ہوگا، ماہی جلتے ہوئے بولی۔ نانا میرا بچہ، میرا پوتا تھوڑا سا ضدی ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے، جا میری بچی اس کے پاس چلی جا، دادی جان اس کے ماتھے پر پیار کرتی ہوئی بولی۔ ماہی بھی نہ کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ نیچے تو اپنے شوہر کی عزت کا جنازہ وہ اچھے سے نکال چکی تھی، مگر اب جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی اس کا دل دھڑک رہا تھا، دھڑک کر باہر آ رہا تھا۔ کمرے کا لاک کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ہادی کو بستر پر اندھے منہ دیکھ اس کا منہ بن گیا تھا۔ دادی اپنے پوتے کو ذرا نہیں جانتی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ان کا پوتا ابل رہا ہوگا۔ دیکھیے ذرا ان کے پوتے کا ابلنا، اپنے کانوں سے بندے نوچ کر اتارنے لگی۔ کل بھی ہادی نے اس کا سارا سنگار ایسے ہی خراب کروایا اور آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کانچ کی چوڑیاں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گلے سے ہار اتارتی، ہادی کی آواز سنتے اس کے ہاتھ اپنی جگہ پر رکے۔ کل جب چڑیل بنی ہوئی تھی تب میرا انتظار کر رہی تھی، آج جب حور بنی ہو تو میرے دیکھنے سے پہلے ہی خود کو ان سب چیزوں سے آزاد کر رہی ہو، وہ اندھے منہ لیٹا بول رہا تھا۔ خبردار جو آپ نے اب مجھے دوبارہ چڑیل کہا۔ او سوری حور، میری حور، سارے گاؤں کے سامنے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، اس کے بعد بھی میڈم جی کو اب مجھ پر ہی غصہ ہے۔ ہادی کو جیسے اپنے ہونے پر افسوس ہوا۔ ہاں تو کل رات آپ نے کتنی میری انسلٹ کی، اب تھوڑی بہت تو آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں۔ میری جان، کل سے لے کر اب تک پے در پہ میری انسلٹ ہی تو ہو رہی ہے، اور کتنی انسلٹ میری کروانا چاہتی ہو تم، وہ اس کو پچھاڑنے والے لہجے میں بولا۔ اچھا اب آ جاؤ میرے پاس، وہ نرم لہجے میں بولا۔ اس کا نرم لہجہ محسوس کر ماہی کا دل زور زور سے دھڑکا۔
اتنی آسانی سے وہ اس شخص کے کنٹرول میں نہیں آنے والی تھی. مانتی تھی اس کو دیکھتی بھی تو دل بغاوت کرتا، مگر پھر بھی عزت نفس بھی کچھ تھی. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ سوچتی اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ نکلی. ہادی اس کے برابر کھڑا جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا. اتنی زور سے چلا رہی ہو بیوقوف لڑکی، کسی نے تمہاری چیخ سن لی تو مجھے درندہ سمجھے گا. جہاں اس کی بات سنتے ماہی کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہیں اس کے کالر کو مضبوطی سے جکڑ چکی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے ہادی، مجھے نیچے اتارے، میں خود چل سکتی ہوں. نہیں میری جان، اگر تمہیں چلنا آتا ہوتا تو اب تک تم وہاں آ چکی ہوتی، مگر تم نہیں آئی، اس لیے میں خود ہی آ گیا. اب مجھے سختی سے پکڑو نہیں، میں تمہیں نیچے پھینک دوں گا اور تم نہ جانے کتنے دن تک چل نہیں پاؤ گی، اور سب مجھے کہیں گی کہ یہ سب میری کرامت ہے. وہ شخص اتنا انتہا کا بے شرم تھا، ماہی کو اندازہ ہو گیا تھا. وہ نرمی سے اس کو بستر پر لا کر بٹھاتا، خود اس کے برابر بیٹھا. دیکھ نہیں رہی تھی تم کہ سب کیسے مجھ پر ہنس رہے تھے؟ خلاب کی وجہ سے سب مجھ پر بھی ایسے ہی ہنس رہے تھے. ارے میری پاگل لڑکی، مانتا ہوں میں نے کل غلط کیا، مگر اس وقت تم بنی ہوئی بھی تو ایسی تھی نا. اب دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو تم. اس کی تعریف پر ماہی کا دل مزید تیزی سے دھڑکا. ہیں واقعی؟ بالکل میری جان، جب سے تمہیں دیکھا ہے کبھی کھڑکی سے لٹک رہا ہوں، کبھی کروٹیں بدل رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اپنے بائیں جانب ہاتھ رکھتا اس کو بڑی بے باکی سے آنکھ مار گیا. اس کی اس حرکت پر ماہی سرخ ہوتے پیچھے ہوئی تھی. توبہ توبہ، یہ انسان تو اس کے جھکے چھکے چھڑوانے میں ماہر تھا. قسم سے کل رات بھی تم اگر ایسی ہیروئن بنی ہوتی نا تو آج تم پر اور مجھ پر ولیمہ فرض ہو جاتا. مگر چلو کوئی بات نہیں، بہت جلد میں یہ فریضہ بھی انجام دوں گا. اس کے بعد ہم دونوں دھوم دھام سے اپنا ولیمہ کریں گے. اس کی بات پر ماہی نے زوردار مکہ اس کے سینے پر مارا تھا. اوف پاگل لڑکی، پہلے ہی تمہیں دیکھ کر اس دل میں درد ہو رہا ہے اور تم ہو کے فار بھی وہیں کر رہی ہو. مجھے چڑیل بولانا تھا نا. بس اس چیز کو یاد رکھیں، باقی سب بھول جائیں. نہیں میری جان، میں چڑیل کو بھول جانا چاہتا ہوں، باقی سب کو یاد رکھنا چاہتا ہوں. تم چاہے آج کے بعد خون پینے والی چڑیل ہی کیوں نہ بن جاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا دھیمے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی بات سنتے ماہی کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا. دل تو کل رات ہی اس شخص کا ہو چکا تھا، مگر ابھی یہ شخص اس کو مکمل طور پر اپنی جانب کھینچ رہا تھا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ سے، ماہی گھبراتے ہوئے بولی. ماہی جان، اپنا حق لے رہا ہوں، کیا اب بھی نہیں لوں؟ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا ہے تمہارے لیے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تم سے دور ہوں. وہ اس کی گردن پر جھکتا اپنے لب رکھ کے بولا. اس کے اس اقدام سے ماہی کے ہاتھ کپ کپا کر رہ گئے تھے. وہ تو چاہتی تھی کہ یہ سب ہو، مگر ابھی ہادی اس کے پاس تھا تو اس کا دل سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا. آئی لو یو میری جان، کل رات تمہیں جو بھی کہا اس کے لیے دل سے سوری، مگر اب سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی میں تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا، بلکہ ہر اس جگہ تمہارا ساتھ دوں گا جہاں تمہیں میری ضرورت ہوگی. وہ نرمی سے اس کے بالوں کو کھولنے لگا. اف، بالوں کو کھولنے کے بعد تو وہ مزید خوبصورت لگنے لگی تھی. کیا تمہیں کسی نے بتایا کہ تم آلریڈی بہت خوبصورت ہو؟ وہ اس کے کندھے پر اپنے لب رکھتا دھیمے سے بولا. ہاں، میرے گاؤں کی لڑکیاں کہتی تھیں کہ گاؤں کے لڑکے مجھ پر مرتے ہیں. بے وقوف لڑکی، بتا بھی رہی ہو تو کیا بتا رہی ہو؟ لڑکوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں، جو میری بیوی کی طرف نظریں بھی اٹھا کر دیکھیں گے. وہ اس کی شرٹ کندھوں سے کھسکاتے اس کے کندھوں پر جا بجا اپنے لب رکھتا. ماہی اس کے بالوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی تھی. جذب سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں. دو وجود مل رہے تھے. دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے. وہ نرمی سے اس کو تکیے پر لیٹاتا، اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے چہرے کے ہر نگوش کو چومنے لگا. مجھے تمہاری ہر چیز سے محبت ہے میری جان. پہلے میں یہ شادی نہیں چاہتا تھا، مگر اب میں اس شادی کو قبول کر چکا ہوں. میں تمہیں قبول کر چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کبھی کوئی دوری نہ آئے. وہ نرمی سے اسے کہتا اس کے لبوں پر جھکتے. اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ چکا تھا. ماہی نے چٹپٹاتے ہوئے اس کو خود سے پیچھے کرنا چاہا، مگر ہادی جو سالوں سے اپنی بیوی کے لیے جذبے سنبھالتے آیا تھا، وہ کیا پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ مزید شدت سے اس کی سانسیں کھینچنے لگا. کافی دیر اس کے لبوں پر اپنی شدت ڈھانے کے بعد وہ پیچھے ہٹا. ماہی نے اسے شکایتی نظروں سے گھورا. اس کی نظروں کو اگنور کرتا جھک کر اس کی گردن پر کاٹ چکا تھا. جان، مانتا ہوں کہ تم ڈر رہی ہو، مگر پھر بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، اور نہیں کروں گا. تم بے فکر رہو، یہ رشتہ میرے ساتھ شروع کر سکتی ہو. وہ اس کی گردن چومتے ہوئے بولا. بولو میری جان، کیا کرو گے اپنے اور میرے اس رشتے کو اور مزید مضبوط
کیا ہوگی میری زندگی میں؟ کیا داخل ہوگی تم میری روح میں؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے نرمی سے بولا۔ ماہی سرخ نگاہوں سے اس کو دیکھتی اسبات میں سر ہلا چکی تھی۔ اس کی رضامندی باتیں وہ اس کے لبوں پر جھکتے دوبارہ سے اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ اب کی دفعہ ماہی نے بھی مکمل طور پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسیں کھینچنے کے بعد وہ سرخ نظروں سے اس کو گھورتا پیچھے ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا شدت سے اس کے وجود میں داخل ہو گیا۔ ماہی کے لبوں سے سسکی ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جنہیں وہ اپنے لبوں سے دباتے اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اب کمرہ ہادی کے جنونی شدتوں اور ماہی کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ وقت بتاتا تھا کہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہنا تھا۔ بے شک پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس امریکہ پر نوجوان کو گاؤں کے 5 لڑکی پسند آ چکی تھی، اور اتنی پسند آ گئی تھی کہ شاید وہ اب اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں جی سکتا تھا، اور اب یہی ان دونوں کی زندگی کی خوبصورتی تھی۔